बहरहाल देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमहीदी सफ़ा हमारे सामने है और इसमें जो पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसकी क्या दलील है? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कहीं अल्लाह ने बताया है या शेख ने इसे अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया? हम्म। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ठीक है। इंसान और जिन्नात दोनों का तस्करा है। तो मुकल्लफ कौन है? इंसान और जिन्नात। जानवर और हैवानात इसमें शामिल नहीं है। वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है, उनसे कोई शरई हुक्म नहीं मांगा जाएगा। इन ही सिर्फ तनफीज होती है शरई अहकाम की, इसीलिए इन्हें मुकल्लफैन कहते हैं। तो इंसानों जिन्नात से शरीयत के अहकाम का मुतालबा है। अच्छा, आगे लिखा है कि बाद इबादतें ज़रूरी हैं और बाद अख्तियारी हैं। कुछ इबादतों पे वाजिब का हुक्म लगता है, वो फर्द हैं, उन्हें नहीं निभाएंगे तो गुनहगार होंगे। और कुछ इबादतें ऐसी हैं जो मुस्तहब हैं, मंदूब हैं, करेंगे तो सवाब पाएंगे और नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर इबादतों इबादतों के कुछ मखसूस तरीके होते हैं जिन्हें अपनाने या ना अपनाने से इबादत दुरुस्त या ना दुरुस्त होती है। यानी इबादत सही होती है या गलत होती है। तो इबादतें कुछ वसूल और कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ तरीके हैं शरीयत के कि जिन्हें अपनाने पर ही इबादत कबूल होती है। यानी इबादतों में मनमानी नहीं चलती है। जैसे आज बहुत सारे लोग उसमें आज़ादी चाहते हैं। यानी इबादत वैसे करना चाहते हैं जैसे उन्होंने अपने बाप दादा को देखा है। तो अल्लाह के रसूल के कौम वालों की बुराई क्या थी? कुफ़ारे मक्का की गलती क्या थी? वो भी तो कहते थे इबादत करेंगे, हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, हज करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नजर न्याज करेंगे, लेकिन बस वैसे जैसे बाप दादा ने किया। तो टकराव हुआ था ना अल्लाह के रसूल का। किस बुनियाद पर टकराव हुआ था? इसी इबादत के तरीके पर। जो मखसूस तरीके अल्लाह ताला ने अपने रसूल के जरिए से भेजे थे, तो इसी तरीके पे टकराव हुआ था। मालूम ये हुआ कि इबादतें तौकीफ़ी होती हैं। ये जुमला आप लोग सुने थे, तौकीफ़ी। इबादतें तौकीफ़ी होती हैं, यानी इबादतों में अपनी अक्ल नहीं चलती है। इबादतों में रस्म व रिवाज का कोई एतबार नहीं होता है। जैसे अल्लाह ने दिया है बस वैसे कबूल करना है। तो इन सब बातों को सीखने के लिए, किन सब बातों को सीखने के लिए, यानी इबादतें वाजिब हैं, इबादतें कुछ अख्तियारी भी हैं, कुछ मंदूब और मुस्तहब है, और इन इबादतों का तरीका क्या है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ज़कात कैसे अदा करेंगे, रोज़े कैसे रखे जाएंगे, ये सब कुरान और सुन्नत में इन चीज़ों को बयान कर दिया गया है। तो इन चीज़ों को सीखने के लिए सहारा हम लेंगे कुरान और हदीस का। कुरान जो कि मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, शरीयत जो कि अल्लाह की तरफ से उतारी हुई है। तो इसमें कुरान और सुन्नत में तमाम चीज़ों को बता दिया गया है। या तो सराहत के साथ बताया गया है, या तो इशारे में बताया गया है, या तो उसूल दे दिया गया है, या तो उसके जुज़इयात की भी तशरीफ कर दी गई है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें तिबियान लिकुल्लि शै, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक हर चीज का बयान है। तो तिबियान लिकुल्लि शै है, यानी उसमें हर चीज अल्लाह ने बयान कर दिया है, चाहे तो सराहत के साथ या उसका या इजमाल के साथ बताया है। तो मालूम यह हुआ कि कुरान और सुन्नत में शरीयत की तमाम बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं।
ان دو بنیادی اصولوں کے علاوہ مزید دو اصول اور بھی ہیں جو مسائل کے حل میں معاون ہوتے ہیں، اور وہ ہیں اجماع اور قیاس۔ تو ان کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا مصادر اساسی کل میں نے بتایا تھا یہ مصادر اساسی ہیں، یعنی بنیادی مصادر ہیں، متفق علیہ مصادر ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب انہی سے شریعت اخذ کرنے کے قائل ہیں۔ جی آگے پڑھیے قرآن و حدیث۔ یا میں ہی پڑھوں؟ ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن و حدیث اجماع و قیاس کو سمجھنے کے کچھ طریقے ہیں جو اصول فقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کی تفصیل اس کتاب میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اب اس کو میں سرسری پڑھ دیتا ہوں۔ مہد السلام میں طلبہ و طالبات کو آن لائن عالمیت کورس کے لیے میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، موضوعات کو آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، غلطی کا پھر بھی امکان ہے، مزید اصلاح کی گنجائش باقی رہتی ہے، پھر بھی امید ہے کہ طلبہ و طالبات کو آسان محسوس ہوگا۔ فضیلت الشیخ ڈاکٹر طارق مدنی حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ صادق مدنی حفظہ اللہ نے اس کتاب کے مراجعے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ شیخین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میری ان کاوشوں کو قبول کرے۔ آگے والا صفحہ کھولیے۔ جی، اصول فقہ ایک نظر میں یعنی نہایت اجمال کے ساتھ، یہ صفحہ بہت اہم ہے۔ صفحہ اس لیے اہم ہے کیونکہ جو بھی آگے باتیں آئیں گی انہی کے ارد گرد گھومیں گی، انہی کی تفصیل ہیں ساری باتیں۔ تو ایک نظر میں یعنی ہم جو پڑھیں گے پورے اس سمسٹر میں تو وہ یہی چیزیں ہیں، اصول فقہ، اور جو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بلیک اس میں دیکھیے شرعی دلائل، استنباط احکام کے طریقے یا استنباط کے طریقے، اور چوتھا ہے تعارض کا حل۔ بس اتنی سی بات رہے گی، اس کے ارد گرد کچھ ضمنی باتیں آئیں گی، لیکن اس میں اس کتاب میں ہم اصول فقہ کیا ہے اور احکام شرعیہ کیا ہیں، اس کے بعد شرعی دلائل یا مصادر کیا ہیں، اور استنباط کا طریقہ کیا ہے، اور کہیں کہیں بظاہر ایسے لگے گا کہ تعارض اور ٹکراؤ ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ تو اصول فقہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک شرعی دلائل، نمبر دو استنباط کے طریقے، اور نمبر تین شرعی احکام۔ ٹھیک ہے، اور شرعی احکام کل کتنے ہیں؟ احکام شرعیہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں وہاں نظر ہے سب کی، تیسری لائن ہے، یہ 7 ہیں، یعنی احکام شرعیہ۔ اگر پوچھا جائے احکام شرعیہ کیا کتنے ہیں تو یہ قرآن و حدیث میں ایسا باقاعدہ صراحت کے ساتھ نہیں ہے سب، لیکن علماء کرام نے تتبع سے ان چیزوں کو الگ الگ کیا ہے، چھانٹا ہے کہ کس کو واجب کہیں گے، کس کو مندوب کہیں گے، اور حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، مباح کیا ہے، صحیح اور فاسد کیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تو اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، واجب، مندوب، حرام، مکروہ اور مباح، یہ 5 چیزیں سنائی دیتے رہتی ہیں، لیکن یہ صحیح اور فاسد، یہ 2 حکم ایسے ہیں جن کا ذکر بہت کم آتا ہے، لیکن بہرحال یہی 7 احکام ہیں: واجب، مندوب، حرام، مکروہ، مباح، صحیح اور فاسد۔ یہاں ہم تفصیل نہیں ابھی بتا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ شرعی دلائل یا مصادر شرعیہ کل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یہاں بریکٹ میں ادلہ شرعیہ لکھا ہوا ہے، یعنی شرعی دلیلیں، دلیل کی جمع ہے ادلہ۔ تو قرآن ہے پہلی دلیل، پہلا مصدر جہاں سے ہم دلیلیں لیتے ہیں، اور دوسرا ہے سنت، تیسرا اجماع، اور چوتھا قیاس۔
قرآن کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کا کلام ہے جو منزل من اللہ ہے۔ حدیث یا سنت نبی کا فرمان یا نبی کا عمل یا نبی کی تقریر، یہی سنت ہے۔ اور اجماع نبی کے بعد کسی زمانے میں مجتہدین کے اتفاق کا نام اجماع ہے کسی شرعی حکم پر۔ قیاس کہتے ہیں کہ ایسے مسئلے کو یا ایسی چیز کو جس کی دلیل نہ موجود ہو، کسی ایسے مسئلے سے ملا دیا جائے جس کی دلیل ہو کسی علت کی وجہ سے۔ اچھا، اب آگے استنباط کے احکام کے طریقے، استنباط احکام کے طریقے، استنباط کیسے کریں گے؟ کیسے کہیں گے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کا حکم ہے اور یہ واجب ہے، یہ عام حکم ہے، یہ خاص حکم ہے، یہ مطلق حکم ہے، یہ مقید حکم ہے؟ تو یہ سب تفصیل جو ہے کیسے، یعنی کن ذرائع سے شریعت سازی ہوتی ہے اور کیسے ہم احکام نکالتے ہیں، یہاں 8 ذرائع بتائے گئے ہیں، 8 طریقے۔ امر اور نہیں ہے۔ امر کا تعلق کس سے ہوگا؟ واجب سے کہ حرام سے؟ واجب سے۔ نہیں کا تعلق حرام سے۔ چلیے ابھی صرف ایسے دیکھتے ہیں کہ استنباط احکام کے طریقے کیا کیا ہیں۔ امر و نہیں اور عام و خاص، مطلق اور مقید۔ نمبر 4 مجمل اور مبین۔ اس کو پڑھنے میں دقت ہوگی بہت سارے بچوں کو۔ مجمل اور مبین مفعول ہے۔ ظاہر اور مؤول، مؤول ایسے ناسخ اور منسوخ۔ 7ویں نمبر پر منطوق اور مفہوم۔ 8ویں پر ہے راجح و مرجوح۔ اب دیکھیے آخری پوائنٹ پہ آتے ہیں، تعارض کا حل۔ اس کے 3 طریقے ہیں، جمع و تطبیق، نمبر 2 نسخ یعنی کینسل کر دینا کسی حکم کو، اور نمبر 3 ترجیح۔ یہ بہت اس کی تفصیل ابھی کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، تفصیل انشاءاللہ آگے صفحات، اگلے والے صفحات میں اس کی آ رہی ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو اس صفحے میں کن چیزوں پر نظر رکھنا ہے یا کیا ذہن میں محفوظ کرنا ہے، وہ یہی کہ اصول فقہ، اصول فقہ کن چیزوں پر مشتمل ہے اور شرعی احکام کتنے ہیں، شرعی دلائل کون کون سے ہیں، استنباط کا طریقہ کیا ہے اور تعارض کا حل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ نکتے ہیں اور ان کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے۔ اس میں اور کوئی اشکال ہے؟ جانے دیجیے، آگے آگے اگلا صفحہ کھولیے۔ ہاں اب دیکھیے تعارف اصول فقہ، یعنی اصول فقہ کا تعارف۔ اس میں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے پہلے درس میں کر لی ہیں، اس لیے سرسری اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اصول کا لغوی معنی، جیسے اصول فقہ ہے نا، تحسین و اصول الفقہ کتاب کا نام ہے۔ تو اب یہ اصول فقہ ہے کیا چیز، یہ جانیں گے نہیں تو پھر ہم اس کی تہوں تک پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے اصول فقہ کا پہلے تعارف ضروری ہے۔ تو اصول فقہ میں کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمہ ہے، ایک ہے اصول اور دوسرا ہے فقہ۔ تو اصول کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے لغتاً اور اصطلاحاً، وہ دیکھیں گے۔ لغت میں یعنی ڈکشنری میں اگر آپ جائیں گے معنی تلاشنے تو آپ کو ملے گا، اصل کہتے ہیں ما یبنى علیہ غیرہ، جس پر کسی غیر کی، اس کے علاوہ کسی چیز کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ان میں اصول ہوتے ہیں، کچھ پلرز ہوتے ہیں،
اور ان پلروں پر بنیاد کس کی ہوتی ہے؟ ان پلروں پر کون سی چیز قائم ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں کا سلیب ہے، چھت ہے، کرسی ہے، کرسی پر اس کے اصول ہوتے ہیں، چار اس کے پائے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر گادی ہوتی ہے، یعنی کوئی اور چیز قائم ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر کسی غیر کی کسی اور کی بنیاد رکھی جائے۔ گھر بناتے ہیں تو صرف پلرز کھڑے نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ اس پر کسی اور کی بنیاد رکھنی ہے، اسی لیے اسے بنایا جاتا ہے۔ تو جس پر کسی اور کی بنیاد رکھی جائے تو وہ اصل کہلاتی ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، یعنی جڑ، اساس، بنیاد، جس پر دوسری چیز کو رکھا گیا ہو، یا دوسرے کی بیس اور بنیاد رکھی گئی ہو، تو یہ جڑ اور اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ لغوی معنی معلوم ہوا کہ اصول کا مطلب ہے کہ جس پر کسی اور کی بنیاد رکھی جائے، ما یبنى علیہ غیرہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں جڑ اور بنیاد کا نام اصل ہے۔ درخت کی جڑ کو اصل کہتے ہیں، اور اس کی شاخیں یہ کیا کہلاتی ہیں؟ فرع کہلاتی ہیں۔ میری آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ جڑ اور بنیاد کو کہتے ہیں۔ اب آگے فقہ کا لغوی معنی، فقہ کا جو لغوی معنی ہے، ایک معنی لغوی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی۔ لغت میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کو، فہم اور ادراک کو، تعمق کو یعنی گہرائی کے ساتھ سوچنے کو، یہ فقہ ہے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو نہایت گہرائی سے دلیلوں کو پرکھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اسے اسلامی اصطلاح میں فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو فقہ کا معنی ہوا سمجھنا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ما فقیہ تو، یا ما فقہ تو، فقیہ سمیع اور کرومہ دونوں باب سے یہ آتا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ما فقیہ تو، میں نہیں سمجھ سکا۔ لیکن کس مسئلے کے لیے استعمال کریں گے؟ جو باریک مسئلہ ہو، جس میں تأمل کی ضرورت ہو، غور و فکر کی ضرورت ہو۔ تو فقہ کا لغوی معنی ہوا سمجھنا، اصل کا لغوی معنی ہوا جڑ اور بنیاد۔ اب فقہ کا اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے معرفت الاحکام الشرعیت العملیت بأدلتها التفصیلیہ۔ تو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ، احکام کی صفت ہے الشرعیہ العملیہ۔ احکام بہت سارے ہیں، لیکن تمام احکام کی معرفت کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے ہے، اس کو جاننا بأدلتها التفصیلیہ، شریعت کی تفصیلی دلیلوں سے۔ شرعی اور عملی احکام کو جاننا، کیسے جاننا؟ شریعت کی دلیلوں سے۔ لیکن شریعت کی کون سی دلیلیں؟ شریعت کی تفصیلی دلیلوں سے۔ یہاں اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفصیلی دلائل کی روشنی میں شرعی عملی احکام کی جانکاری کا نام فقہ ہے۔ تفصیلی دلائل کی روشنی میں یعنی بأدلتها التفصیلیہ، شرعی اور عملی احکام کو جاننا، معرفت الاحکام الشرعیت العملیہ،
بأدلتها التفصیلیہ۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں تعریف کی وضاحت انہوں نے کی ہے، اس لیے کہ تعریف میں کچھ مشکل اصطلاحات آئی ہوئی ہیں، جیسے شرعی احکام ایک لفظ آیا ہوا ہے، الاحکام الشرعیہ، ایک کلمہ ہے الاحکام الشرعیہ۔ تو شرعی احکام کیا ہیں؟ شرعی احکام جو اللہ اور رسول کی طرف سے ہوں، اور اس میں عقلی احکام داخل نہیں ہیں۔ شرعی احکام میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑیں گے وہاں اس وادی میں، بلکہ قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیز دی گئی ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت ویسے لی جائے گی جیسے دی گئی، اس میں اپنی مرضی سے کوئی چیز داخل نہیں کی جائے گی۔ تو شرعی احکام جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوں انہیں شرعی احکام کہا جاتا ہے، عقلی احکام اس میں داخل نہیں ہے۔ تو عقلی احکام کو نکالنے ہی کے لیے الشرعیہ کی شرط لگائی، الاحکام کے ساتھ کہا تمام احکام مراد نہیں ہے، تمام احکام کا جاننا فقہ نہیں ہے، 2 ضرب 4 جاننا یہ فقہ نہیں ہے، یا 5+5 10 یہ فقہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف شرعی احکام کے جاننے کا نام فقہ ہے۔ لیکن شرعی میں بھی ان احکام کا جاننا فقہ ہے جن کا آدمی کے عمل سے تعلق ہے، جس کا ہمارے کاموں اور ہماری عبادتوں سے تعلق ہے۔ تو شرعی احکام یہ اس لیے آیا ہے تاکہ عقلی احکام خارج ہو جائیں۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے اس میں العملیہ، تعریف میں العملیہ یعنی عملی احکام، وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہو، جیسے عبادات ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جو معاملات ہیں یعنی جیسے لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، تو یہ باقاعدہ ایک کام ہے، عمل ہے۔ آگے کہتے ہیں البتہ عقائد اور اخلاق اس میں شامل نہیں ہیں، یہ عقائد یہ عملی احکام نہیں ہیں، شرعی احکام تو ہیں، شرعی ہیں یہ، عقائد کا جاننا، عقائد کی جانکاری، نظریات کی پرکھ، اور غیبیات کے بارے میں جانکاری، یعنی پلسرات کے بارے میں، قبر کے بارے میں، قبر کے عذاب کے بارے میں، تو ان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ان کا تعلق عقیدے سے ہے، نظریے سے ہے، لہذا یہ عملی احکام نہیں ہے۔ انہیں کیسے جانیں گے یا کب جانیں گے؟ جانیں گے، ضروری ہے عقائد کا جاننا، بلکہ یہ اصل علم ہے، یہ جو ہے نہایت عظیم علم ہے اخلاق کا جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جانکاری کے بعد عمل کا حکم دیا ہے، پہلے سیکھیے پھر عمل کیجیے، لیکن اس کو ہم فقہ کے اس میں نہیں ڈھونڈیں گے، اس کا مقام کہیں اور ہے۔ تو عملی احکام یہ فقہ کے باب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اسی لیے یہاں کہا گیا کہ العملیہ عملی احکام کا جاننا، شرعی احکام کا سمجھنا اور عملی احکام کا جاننا۔ تفصیلی ہے بِأَدِلَّتِهَا التفصیلیہ، تو تفصیلی دلائل سے، اس سے مراد کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کے دلائل ہیں۔ تعریف مکمل ہو گئی۔ اب تو اس تعریف کو یعنی فقہ کی تعریف کو بیان کرنے کے لیے 2 4 6 تو 5 6 لائنیں درکار ہوئیں، اس لیے کہ تعریف کو اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر میں پڑھتا ہوں عربی عبارت یا فقہ کی تعریف اصطلاحی، تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے معرفت الاحکام الشرعیت العملیت بأدلتها التفصیلیہ،
اگر بچے اسے عربی الفاظ میں یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اصول فقہ کا اصطلاحی معنی۔ ابھی تک ہم نے صرف فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی جانا تھا۔ فقہ الگ چیز ہے اور اصول فقہ اس سے ذرا مختلف ہے، اس لیے فقہ کی اصطلاحی تعریف کے بعد اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف الگ سے بتانے کی ضرورت پڑی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی تو ان کی تعریف بھی یکساں رہتی، لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تو اس میں بچے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان سے فقہ کی اصطلاحی تعریف پوچھی جاتی ہے اور وہ لکھ دیتے ہیں اصول فقہ کی تعریف، یا کہیں اصول فقہ کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو وہ لکھ دیتے ہیں فقہ کی تعریف اور سمجھتے ہیں کہ میرا جواب تو 100% درست تھا، پھر نمبر کیوں کٹا؟ تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ لہذا آپ لوگ ذہن میں رکھیے کہ فقہ الگ ہے اور اصول فقہ الگ ہے۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا، اور اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف اس سے مختلف ہے۔ وہ کیا ہے؟ قواعد لاستنباط الاحکام الشرعیۃ العملیۃ بادلتها التفصیلیہ۔ الفاظ مشترک ہیں اس میں بھی۔ قواعد لاستنباط الاحکام، یہ اصل جملہ یہاں ہے، اصل کلمہ قواعد لاستنباط الاحکام الشرعیۃ العملیہ بادلتها التفصیلیہ۔ وہاں تھا معرفت الاحکام اور یہاں ہے استنباط الاحکام۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ قواعد وہ قواعد جن کے ذریعے سے دلائل کی روشنی میں شرعی عملی احکام نکالے جاتے ہیں، مستنبط کیے جاتے ہیں۔ استنباط کرنا یعنی مستنبط کرنا، نکالنا۔ تو قواعد لاستنباط الاحکام، احکام کے استنباط کا قاعدہ یا اس کے قواعد، اس کے اصول اور ضوابط۔ اب وہ کون سے احکام نکالنا ہے، کون سے احکام کا استنباط ہے؟ وہی جو تعریف میں آیا فقہ کے الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ۔ قواعد لاستنباط الاحکام، احکام کے استنباط کے قواعد کا نام ہے۔ اصول فقہ کہتے ہیں احکام کے استنباط کے ضابطوں کو، یا استنباط احکام کے قواعد کا نام اصول فقہ ہے۔ کون سے احکام؟ جو کہ شرعی ہوں، عقلی نہ ہوں، جو کہ عملی ہوں، عقدی نہ ہوں، اور اجمالی دلیلوں سے نہیں بلکہ تفصیلی دلیلوں سے نکالی گئی ہیں۔ قواعد لاستنباط الاحکام الشرعیۃ العملیۃ بادلتها التفصیلیہ۔ تو یہ جملہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے فقہ میں، اصول فقہ میں۔ الاحکام الشرعیۃ العملیۃ بادلتها التفصیلیہ، قواعد لاستنباط الاحکام الشرعیۃ العملیۃ بادلتها التفصیلیہ۔ یہ اب واضح ہو گیا میرے خیال سے تعریف۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو اصل کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اصول فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے یہ یاد ہونا چاہیے۔ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، یعنی کس دائرے میں یا کس چیز کے بارے میں اس پہ بات ہوتی ہے۔ تو موضوع، ہر چیز کا ایک ٹاپک اور موضوع ہوتا ہے۔ ایک آدمی 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد
اس خطیب سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی آپ کی پوری گھنٹے بھر کی گفتگو کس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، کس محور پہ چکر کاٹ رہی تھی، تو وہ بتاتے ہیں موضوع۔ تو یہ جو پوری کتاب ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یا اصول فقہ ہے جو مادہ ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اصول فقہ کا موضوع شرعی دلائل کی روشنی میں شرعی عملی احکام مستنبط کرنا، شرعی دلائل کی روشنی میں شرعی اور عملی احکام نکالنا، یہی اس کا موضوع ہے۔ اور فقہ کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف بھی تقریباً یہی ہے کہ شرعی دلائل کی روشنی میں یا اس کی تفصیلی دلائل کی روشنی میں شرعی عملی احکام مستنبط کرنا یا مستنبط کرنے کے قواعد جاننا۔ آگے صفحہ کھولیے جی۔ تو موضوع ہو گیا، اب اس کے بعد مقصود کیا ہے اصول فقہ کا، یعنی ہمارا مطلوب کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، یا ہم پڑھتے کیوں ہیں اصول فقہ۔ بہت سارے علوم ہیں، انہیں پڑھ لینا چاہیے، اصول فقہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں اور اتنی محنت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اصول فقہ کا مقصود، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، یا ہم اس سے پڑھ کے کیا پائیں گے، فائدہ ہمارا کیا ہے؟ تو اصول فقہ کا فائدہ یہ ہے، اصول فقہ کا مطلوب یہ ہے، اصول فقہ کا مقصود یہ ہے کہ شرعی احکام نکالنے میں غلطیاں نہ ہونے پائیں، یہ بتانے میں کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس میں کوئی خطا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ شرعی احکام بتانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس میں کوئی چوک نہ ہونے پائے، اس لیے اصول فقہ کی جانکاری ضروری ہے۔ اصول فقہ جاننے کا فائدہ یہی ہے کہ شرعی حکم نکالنے میں غلطیوں سے آدمی محفوظ رہے، مجتہد غلطیوں سے پاک رہے۔ اچھا، اصول فقہ کا موجد کون ہے؟ یہ جو فن ہے اصول فقہ، ہر فن کا کوئی نہ کوئی فنکار ہوتا ہے، ہر جو ہے مہنہ کا کوئی نہ کوئی موجد ہوتا ہے۔ تو اس کا موجد کون ہے؟ موجد یعنی لانے والا، اوجد یوجد، ایجاد، ایجاد کرنے والا کون ہے؟ اردو میں ایجاد استعمال ہوتا ہے، کس نے ایجاد کیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کس نے ایجاد کی، یا اس سے ٹیکنالوجی کا موجد کون ہے، میزائلوں کا موجد کون ہے، ہوائی جہازوں کا موجد کون ہے۔ تو ایسے ہی موجد اردو میں بولا جاتا ہے، یہاں اصول فقہ کا موجد، اسے وجود میں لانے والا کون ہے اس فن کو۔ اس سے پہلے ہم نے ابتدائی کلمات میں یہ سوال کیا تھا میں نے کہ اس کا آغاز کب ہوا ہے؟ تو ایجاد اور آغاز یا شروعات اس کی شریعت کے ساتھ ہی ہے، عہد رسالت ہی سے اس کی شروعات ہو چکی ہے، لیکن باقاعدہ فن کے طور پر کس نے ایجاد کیا ہے، یہ سوال ہے یہاں۔ فقہ اور اصول فقہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی فقہ اور اصول فقہ کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، انہیں جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فقہ الگ ہے اور اصول فقہ الگ ہے، تعریف تھوڑی سی مختلف ہے لیکن یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ البتہ فقہ کی تدوین پہلے ہوئی ہے، یعنی فقہ کو پہلے لکھا گیا ہے، اور اصول فقہ کی تدوین بعد میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ یہ علم ہے، فقہ جو ہے علم ہے،
اور علم کا وجود پہلے ہوتا ہے، اور لکھنا یہ ایک عمل ہے، اور لکھنے کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے کوئی چیز آتی ہے، کوئی علم، کوئی فکرہ موجود پہلے آتا ہے، اس کے بعد اسے لکھا جاتا ہے۔ تو فقہ پہلے سے تھی، لیکن فقہ کی تدوین اور اس کی لکھائی، اسے مختلف خانوں میں بانٹنا اور اسے ایک فن کے طور پر پیش کرنا، یہ بعد میں ہوا ہے۔ فقہ کی تدوین بعد میں ہوئی ہے، کیونکہ علوم کا وجود پہلے ہوتا ہے اور اس کی تدوین بعد میں ہوتی ہے۔ فقہا و مجتہدین قواعد کی روشنی میں مسائل مستنبط کیا کرتے تھے۔ قاعدہ موجود تھا، قواعد مستنبط کرتے تھے وہاں سے قرآن و سنت کی روشنی میں، مگر ان قواعد کی تدوین نہیں ہوئی تھی، لکھا نہیں گیا تھا۔ لیکن یہ قاعدہ موجود تھا کہ الامر للوجوب والنہی للتحریم، کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو یہ واجب ہے، اللہ کسی کام سے روکے تو یہ حرام ہے، اسے کرنا نہیں چاہیے، اگر کرے گا آدمی تو گنہگار ہوگا۔ یہ ساری چیزیں برت رہے تھے علماء، یہ ساری چیزیں تھیں، موجود استعمال میں تھیں، ان کا وجود تھا، لیکن باقاعدہ لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن ان قواعد کی تدوین نہیں ہوئی تھی، جسے ایک فن کی حیثیت سے سب سے پہلے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ المتوفا 204 ہجری، ہجرت کے کتنے سال بعد؟ 204 سال کے بعد، لگ بھگ دو صدیوں کے بعد، لیکن لکھا ہے وفات سے پہلے ہی، تو یہ تقریباً 2 صدی کے بعد۔ اچھا، اپنی کتاب الرسالہ میں مرتب کیا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے اصول فقہ کو ایجاد کیا ہے فن کے طور پر، اور ایجاد کیا ہے مطلب یہ نہیں کہ اپنی جانب سے پوری چیزیں، یہ فن کے طور پر نہیں، استعمال میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ مجتہدین اور فقہا انہی قواعد کی روشنی میں دلائل یا احکام مستنبط کرتے تھے، لیکن فن کے طور پر کوئی کتاب نہیں تھی، کسی نے لکھا نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، جن کی وفات 204 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ پھر بعد میں مختلف مذاہب کے علماء کرام نے اس فن میں نظم و نثر، مختصر و مفصل کتابیں تالیف فرمائیں۔ نظم میں کچھ لوگوں نے لکھی ہیں، کچھ لوگوں نے نثر میں لکھا ہے، کچھ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھ دیا، اور کچھ نے سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے بڑے اختصار سے سمجھا دیا۔ تو اب اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہوا، اصول فقہ کا موجد کون ہے؟ تو اصول فقہ کا موجد امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الرسالہ میں ان قواعد اور ان اصولوں کو لکھا ہے۔ اصول فقہ کی ضرورت، یہ ایک ہی صفحہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی صفحہ ہے؟ اصول فقہ کی ضرورت، اگر یہ آخری پیراگراف ہو ابتدائی اس تمہید کا تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ پھر جو ہے سوال جواب کے لیے کچھ وقت رکھتے ہیں، جانے دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، اتنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر کسی کے ذہن میں کوئی